बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन, सुहेल वड़ाइच आर्मी चीफ साहब से मुलाकात के बाद मुसलसल तीसरे दिन भी कॉलम लिख रहे हैं। आज उन्होंने क्या कॉलम लिखा है, इससे पहले जो उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की और पहला जो कॉलम लिखा, इमरान खान साहब को उन्होंने ये कहा जी कि वो माफ़ी मांग ले, और फिर उसके बाद एक और कॉलम आया जिसमें धमकी आ गई, माफ़ी नहीं मांगेंगे तो फिर अंजाम जो है वो भुट्टो जैसा भी हो सकता है। और आज फिर एक और कॉलम आ गया जी तीसरे दिन, जो अस्करियत यानी फौज और अक्सरियत के नाम से है। अस्करियत और अक्सरियत यानी फौज और हुकूमत। अब अक्सरियत मौजूदा हुकूमत के पास तो नहीं है, लेकिन चूँकि फार्म 47 की ही सही, मगर हुकूमत तो यही है। लेकिन आज के कॉलम में सुहेल वड़ाइच साहब ने पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, मौजूदा हुक्मरानों को रगड़ा लगा के रख दिया है। कल एक एपीसी हुई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसमें बड़े आम नुकात उठाए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में जो फौजी ऑपरेशन है उसे ख़त्म करके फ़ौज की वापसी का भी मुतालबा है, SIFC को ख़त्म करने का मुतालबा है। इसी तरह से और अहम नुकात इसमें शामिल हैं जिनकी तफसील मैं आपके सामने रखती हूँ। लेकिन उसके बाद फैसल वाडा साहब की आमद होती है और फैसल वाडा साहब धमकी लगाते हैं। एक ट्वीट वो करते हैं जी, वो कहते हैं कि तमाम मुनाफिक सियासतदान और दीगर अपनी सम दुरुस्त कर लें, अपनी सम ठीक कर लें, वरना बड़े बड़े तुरुम खान रगड़ दिए जाएंगे। अब ये जो बात की गई है ये APC के बाद हुई है, और आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम दीगर जमातें थीं। जब नुकात सामने रखे गए उसमें नवाज शरीफ के दस्ते रास्त सेनेटर अरफान सिद्दीकी साहब ने दस्तखत नहीं किया। उन्होंने जो एलामिया जारी हुआ है उस एलामिया के ऊपर साइन नहीं किया। एक तो जो कल का कॉलम था उसके ऊपर भी दीगर जो सहाफ़ी हैं उन्होंने सुहेल वड़ाइच साहब को खरी खरी सुना दिए, बड़े अच्छे उनको जवाब दिया, आईना दिखाया उनको। आज का जो कॉलम है उसके ऊपर मैं आती हूँ जी, अस्करियत और अक्सरियत के उन्वान से जो इन्होंने ये तीसरा कॉलम लिखा है। इसमें ये यूँ तो बड़ी गुफ्तगू इन्होंने लंबी चौड़ी की है, लेकिन कुछ जो अहम चीज़ें जिसमें ये कहते हैं कि गैर मुतमईन है इस वक्त की जो अस्करियत है, अक्सरियत है, जो हुकूमत है, अवामी जो नुमाइंदे तो नहीं है लेकिन हुकूमत तो फार्म 47 की है। तो ये कहते हैं कि अस्करियत और अक्सरियत मिलकर इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है उससे, क्योंकि उनको स्पेस कम दी जा रही है। वो ये समझते हैं कि उनको स्पेस कम मिल रही है, इसलिए वो मुतमईन नहीं है। तो बड़ा उन्होंने इसमें जो है रगड़ा लगाया। इन्होंने कहा ये नायल भी हैं, माना कि ये पढ़े लिखे भी नहीं हैं, करप्शन भी करते हैं, और बड़ी जो है ना इन्होंने आप कहें कि मौजूदा जो हुकूमत है या नायल हुक्मरान है उनकी जो वाकई में सिफात हैं, वो जिस कैटेगरी के ऊपर उतरते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने खोल के सामने रख दी। अब मज़ीद इन्होंने क्या इसमें कहा जी कि इस तरह से तो निज़ाम भी मुल्क का नहीं चलता जब तक अक्सरियत और अक्सरियत जो है वो साथ नहीं चलते। इन्होंने ये भी बीच में भाषण दिया है और ये भी बताना चाह रहे हैं कि ये बड़े जो है जमहूरी हैं, पहले भी ये मशवरे देते रहे हैं फ़ौज को भी और हुकूमत को भी। और खान साहब के हवाले से भी इन्होंने बात की कि उनको भी मफाहमत के हवाले से मशवरे देते रहे, हुकूमत को भी कि जो मुज़ाकरात करें, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर किसी ने जो है वो ध्यान नहीं दिया। तो जी ये मज़ीद ये लिखते हैं कि मकबूलियत और कबूलियत की दो इस्लाहात के ज़रिए पाकिस्तानी रियासत के उसूल और ज़वाबित को वाज़ह किया था। आज की तहरीर अस्करियत और अक्सरियत की अपनी अपनी अफादियत को वाज़ह करने के लिए ज़रूरी है। अस्करियत को दिलो जान से कबूल करने वाले भी अक्सरियत को दी जाने वाली स्पेस से गैर मुतमईन है। वही बात ये कर रहे हैं कि अब स्पेस कम मिल रही है। दरअसल अस्करी और सिविलियन तजाद की तारीख तो पुरानी है, मगर ये तजाद अब आखिरी हदों को छू रहा है। तजाद ये नहीं कि जो इख्लाफात हैं
عسکریت اور اکثریت کے درمیان وہ اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ وہ اپنی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں. یہاں پر یہ بھی یہ اعتراف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پولی کرائسس سے نکلنا اور ملک کو نکالنا ضروری تھا، اس مسئلے کا حل بھی ضروری ہے. سویلین سپیس سکڑی ہے اور عسکری سپیس بڑی ہے. یعنی کہ سویلین سپیس جو ہے وہ کم ہو گئی ہے اور فوجی جو اثر و رسوخ ہے وہ بڑھ گیا ہے، جس سے اکثریت اور عسکریت میں جو توازن پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہے وہ فی الحال مسنگ ہے. مانا کہ اکثریت غیر منظم ہے، مانا کہ اکثریت کے نمائندے اکثر کرپشن کرتے ہیں، مانا کہ ان میں سے اکثر نائل ہیں، یہ بھی مانا کہ ان کی گورننس میں غلطیاں ہیں، مانا کہ وہ بین الاقوامی حساسیت کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں، مانا کہ فیصلوں میں تاخیر ہوتی ہے اور ان میں زیادہ تر اغلاظ ہوتی ہے، یہ بھی مانا کہ اکثریت کے نمائندگان نہ اتنے تعلیم یافتہ اور نہ ہی اتنے اہل ہیں کہ وہ حکومت کو مؤثر طور پر چلا سکیں. لیکن یہ سب مانتے ہوئے بھی ماننا پڑے گا کہ اکثریت کے بغیر عسکریت چل نہیں سکتی. یہ بھی مانا جائے کہ سیول کے بغیر فوج مضبوط نہیں رہ سکتی. یہ بھی مانا جائے کہ مارشل لا میں نمائندگی نہیں ہوتی، اس لیے وہ غیر مقبول اور ناکام ہوتے ہیں. یہ بھی مانا جائے کہ اکثریت کو ساتھ چلائے اور اہل بنائے بغیر، ان کی رائے شامل کیے بغیر دنیا کا کوئی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بھی مانا جائے کہ سویلین حکومتوں کو رخصت کرنا اور سیاسی مداخلت کرنا نقصان پہنچا رہا ہے. یہ بھی مانا جائے کہ جنرل پاشوں، جنرل ظہیروں اور جنرل فیضوں نے سیاست، میڈیا اور معاشرے کو جو چرکے اور ٹیکے لگائے، انہوں نے معاشرت کے تار و پود بکھیر دیے. اچھا دیکھیں، جب باجوہ کا دور تھا، فیض حمید DGISI تھے، اس وقت اگر آپ سہیل وڑائچ کی کالم اٹھا کے دیکھیں گے نا تو یہ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، یہ ان کے حق میں لکھ رہے ہیں. آج موجودہ جو آرمی چیف ہیں، آج یہ ان کے حق میں لکھ رہے ہیں. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے معاشرے کے جو چرکے اور انہوں نے ٹیکے لگائے ہیں تو اس سے معاشرت کے تار و پود بکھیر دیے ہیں. عسکریت اور اکثریت دونوں طرف کوتاہیاں اور خوبیاں موجود ہیں، مگر ہائبرڈ نظام میں عدم توازن ہے جسے دور کیے بغیر کسی بھی نظام کو کامیابی سے نہیں چلایا جا سکتا. آئین میں واضح طور پر سویلین بالادستی کا ذکر ہے. اب یہاں پر یہ جو ہے تھوڑے جمہوری بن رہے ہیں اور وہی ملک کی فلاح کا واحد حل ہے. آج ایک نیوکلیئر مسلم فوج دشمنوں کی آنکھ میں کھٹکتی ہے. اچھا جی، کافی بڑا انہوں نے کالم لکھا ہے. آگے یہ فوج کی بھی تعریفیں کر رہی ہیں جو حالیہ جو جنگ ہوگی پاک بھارت، اس کے حوالے سے. ایک طرف تو یہ مانتے کہ جمہوریت ضروری ہے. اب ان کو بڑے اچھے اچھے لوگوں نے جواب دیا، میں اس کے بعد آتی ہوں. لیکن اس سے پہلے یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے، اس کے عام نکات جو ہے وہ کیا ہیں؟ SIFC ختم کرنے کی بات کی گئی ہے جس میں اچھا جی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں فوج کو آپریشن ختم کر کے فوج کو وہاں سے واپسی کا کہا گیا ہے. ضلع کرم کے اندر بند سڑکیں کھولنے کی بات کی گئی ہے. زرعی یونیورسٹی ریاستی اداروں کے سپرد کرنے کی مخالفت کی گئی ہے. جی وفاق اور پنجاب حکومت کے زیر تحویل ریسکیو 1112 کی گاڑیوں کو KP حکومت کو واپسی کرنے کی اس میں بات کی گئی ہے. مزید اس میں کیا نکات ہیں جی کہ غیر منصفانہ جو قوانین ہے، 3 MPO ہے، 4 شیڈیول ہے، اس کو ختم کیا جائے. آزاد میڈیا، صحافت کی بحالی، پیکا ایکٹ جیسی دفعات کو ختم کرنے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا ہے. مولانا خان زیب، مفتی منیر شاکر اور دیگر شہداء کے قاتلوں کی گرفتاری میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ اس حوالے سے عدالتی کمیشن کی تشکیل جو ہے وہ ہونی چاہیے. پاکستان کو غیر ملکی جنگوں میں ملوث کیے جانے سے گریز کیا جانا چاہیے، یہ بھی ایک مطالبہ ہے. مائنز اینڈ منرل بل کو مسترد کر دیا گیا ہے. ضم اضلاع میں مکمل اختیارات سول انتظامیہ کو تفویض کیے جائیں. ایکشن ان ایڈ آف سول پاور جیسے قوانین کو منسوخ کیا جائے. لاپتہ افراد کی بازیابی، سیاسی قیدیوں کی رہائی پر زور دیا گیا ہے. بلوچستان میں لیویز فورس کو موجودہ اداروں میں ضم کرنے کی بھی مخالفت کی گئی ہے. اچھا جی، ڈیتھ اسکواڈ غیر قانونی مسلح گروہوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا ہے. یہ تمام تر جو مطالبات ہیں جب پیش کیے گئے تو اس کے بعد سینیٹر عرفان صدیقی نے اعلامیے پر دستخط نہیں کیا. یہ ہے جی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے، جو ماضی میں آپ دیکھیں تو بڑا درد رکھتی تھی مسنگ پرسنس کا بھی، اور بڑے جمہوریت پسند یہ لوگ تھے. تو آج جو ہے ان کی جو اصل چہرے ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں. جی اب جو انہوں نے معافی کی بات کی تھی، اس کے اوپر بڑا سخت پبلک ریئیکشن بھی آیا، بہت ساری باتیں ہوئیں اس کے اوپر. کچھ لوگوں نے، کچھ صحافیوں نے بھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کچھ رہنما ہیں انہوں نے بھی جو آباد دیے. میں کچھ عام چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گی. سالار سلطان زئی نے کہا جی کہ وہ اڈیالہ بیٹھا ہے، جائیں بات کریں اس سے، دلیل اور منطق کی بات کریں.
ملک و ملت کی بات کریں، اس کا دل بڑا ہے، وہ پاکستان کی خاطر بہت کچھ درگزر کر لے گا، لیکن اس سے دلیل سے بات کریں، وہ پیار سے آ کے دریا کے پار جانے کو بھی تیار ہو جائے گا۔ اس کو دھمکی مت دیں، زبردستی اس کو جنت میں بھی نہ لے جا سکو گے۔ اب اس کے اوپر شیخ وقاص اکرم نے کیا جواب دیا ہے سہیل وڑائچ صاحب کو کہ عمران خان کا موقف واضح ہے کہ 9 مئی کی CCTV فوٹیج لے آئیں، جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اگر ثابت ہو جائے کہ منصوبے میں تحریک انصاف ملوث تھی تو ہم ضرور معذرت کر لیں گے۔ مصلحت اور معذرت سے پہلے ثابت کریں کہ تحریک انصاف کسی طرح 9 مئی کرنے میں شامل تھی، وگرنہ معذرت وہ کریں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے۔ مطیع اللہ جان نے ان کو بہت زبردست قسم کا جواب دیا ہے۔ مطیع اللہ جان جی انہوں نے یہ کہا جی کہ ایسے چرب زبان، چرب دماغ، چرب ساز صحافیوں نے ہمیشہ اس وقت سیاست کی پیٹھ میں صحافت کا چھرا گھونپنا اپنا فرض سمجھا ہے جب اسٹیبلشمنٹ بند گلی میں داخل ہو گئی۔ جن کو اس قوم سے اپنے 78 سالہ جرائم اور آئین سے غداری کی معافی مانگنی چاہیے، قوم سے ان لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کا کہا جا رہا ہے۔ یہ جی انہوں نے بڑا زبردست قسم کا جواب دیا۔ اچھا جی سوابی میں بھی کلاؤڈ برسٹ ہوا، بارشیں، سیلاب، وہاں پر بھی جو ہے وہ تباہی مچ گئی ہے اور 10 افراد ابھی تک جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ہلاک ہو چکے ہیں، غائب بھی بہت سارے لوگ ہو چکے ہیں۔ بہت بڑا ایک سیلابی ریلا جو ہے وہ وہاں سے گزر ہے۔ آزاد کشمیر کی صورتحال بھی ابھی اسی طرح سے ہے۔ آزاد کشمیر دریائے پونچھ کوٹلی میں جو ہے وہ دریا کا بہاؤ بہت تیز ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے اگر راولہ کوٹ کی ہم بات کریں تو وہاں ایک لیکچرر خاتون ہیں، گاڑی سمیت وہ ڈوب گئی ہیں۔ ان کے حوالے سے یہ تصاویر بھی سوشل میڈیا پر اس وقت آ رہی ہیں۔ یونیورسٹی کیمپس راولہ کوٹ نالا چڑھنے سے حادثہ پیش آیا ہے اور ایک خاتون جو ہے وہ گاڑی سمیت یہ جو نالا تھا ان کو بہا کر جو ہے وہ لے گیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ ایئر فورس کے خصوصی طیارے میں اس وقت جو ہے پہلے تھائی لینڈ گئیں، پھر جاپان گئیں، دنیا بھر کا وہ ہے سفر کر رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں وہ کیوں کر رہی ہیں، لیکن بہت مہنگا پڑ رہا ہے یہ دورہ پاکستانیوں کو۔ اور بیچاری جو عظمہ بخاری ہیں ان کی شامت آئی ہوئی ہے، بڑا سا وہ جو بریف کیس ہے، سوٹ کیس ہے، اسے اٹھا کر وہ پیچھے ایسا ایسا چل رہی ہیں اور مریم بی بی ان کو کہہ رہی ہیں کہ مریم بی بی کہا کرتی تھی کہ میں نیب پیش نہیں ہو سکتی۔ وہ یاد ہونا چاہیے، وہ جب نیب ان کو بلا رہا تھا نا انکوائری کے لیے، وہ کہتی نہیں میں پیش نہیں ہو سکتی، وہاں پر نامحرم ہے۔ تو ابھی جو ہے دنیا بھر کے نامحرموں کے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ ملائی جا رہی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ دیکھیں یا تو بندہ ایسی بات نہ کرے تو پھر آپ کے اوپر تنقید نہیں ہوگی، پھر اگر آپ باتیں بھی اس طرح کی کریں اور عملاً آپ کام اس کے برعکس کر رہی ہوں تو پھر ظاہر ہے لوگ تنقید تو اٹھائیں گے، تنقید کریں گے۔ عظمہ بخاری کو کہہ رہی ہیں کہ عظمہ میرا بیگ اٹھا کر گاڑی میں رکھو، ایئر فورس کے پائلٹ نے واپس بھی جانا ہے۔ تو جی یہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے وزراء، خاص طور پر جو خواتین مریم بی بی کے آس پاس موجود رہتی ہیں اور جو آ کے ان کو ڈیفینڈ کرتی رہتی ہیں، وہ بیچاری کنیزوں کی طرح ساتھ ساتھ پھرتی ہیں۔ کوئی اپنی بھی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، ایک ایکسٹرا بندہ کوئی لے جاتی یا وہیں سے کوئی نون لیگی پکڑ لیتی جو آپ کا جو سوٹ کیس ہے اسے ہاتھ میں تھمائے، کہیں آپ کی جو ڈیسٹینیشن ہے پتہ نہیں آپ نے کہاں تک جانا ہے، گھومنا پھرنا ہے پاکستان کے عوام کے پیسوں پر، تو وہ ساتھ لے جاتا اور کچھ نہیں، اتنا ہی خیال کیا جاتا۔ بوڑھی ہے، خاتون ہے، وہ بیچاری کس طرح گھسیٹ رہی ہیں، سوٹ کیس اٹھا نہیں وہ سک رہی۔ تو بس نون لیگ میں یہی حال ہے جی، پیچھے پیچھے بستے اٹھاؤ، بیگ اٹھاؤ، فائلیں اٹھاؤ، کیونکہ یہ تو خاندان شریفیہ کی پارٹی ہے، نسل در نسل، اس میں جمہوریت تو ہے نہیں، موروثیت ہے اور اب تو آمریت۔